अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक फैसले ने मुल्की सियासत में ऐसा भौंचाल पैदा कर दिया कि मुल्की सियासत यकसर बदल कर रह गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाए जाने के बाद पैदा होने वाली हलचल सिर्फ एक फौजी फैसले की बाज़गश्त नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा बन चुकी है। ये सज़ा जहाँ हुकूमती हलकों में मकाफात अमल और बड़ी पेशरफ करार दी जा रही, वहीं पर ISPR की प्रेस रिलीज का आखिरी पैरा पूरे मुल्क में नई बहस का दर खोल चुका है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक मुजरिम ने सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा किया। असल हंगामा यही लफ्ज़ है, यानी सियासी अनासर। सवाल गूंज रहा है कि क्या इन सियासी अनासर से मुराद बानी चेयरमैन PTI हैं? क्या ये वही कड़ियां हैं जो 9 मई के वाक़यात से जा मिलती हैं? क्या ये वही ताल्लुकात हैं जिन्हें बरसों से मौज़ूए बहस रखा गया मगर कभी साबित नहीं किया जा सका? अब दूसरी जानिब इस तमाम पेशरफ के साए में साबिक आर्मी चीफ का नाम भी सियासी फ़ज़ाओं में गर्दिश करने लगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। ये जुमला महज सियासी तबसरा नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत, हुक्मरानी और ताकत के ऐवानों की दहाइयों पर फैली मुदाखलतों का नोहा भी है। इसी दौरान सहाफती हलकों में ये तशवीश जोर पकड़ रही है कि क्या अब बानी चेयरमैन PTI और फैज़ हमीद के मुमकिना गठजोड़ और 9 मई के किरदार को बेनकाब करने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह तो मजीद खुलकर सामने आए, कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। मगर 2023 के वज़ीर दाखिला यानी राना सनाउल्लाह साहब इतने पहुंचे हुए थे कि 30 मई 2023 को 9 मई वाक़यात के तकरीबन 20 दिन बाद ही उस वक्त के वज़ीर दाखिला यानी राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया था कि मिलिट्री साइड पर जो तहकीकात हो रही हैं वो बानी चेयरमैन PTI और PTI के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने ये पेशगोई आज से 2 साल पहले मेरे ही प्रोग्राम में कर दी थी। बात कीजिए कौमी सतह पर एक नई नौयत की टकराव की शक्ल इख्तियार करता जा रहे। इस दौरान बानी PTI की बहनों के धरनों के बाद मुमकिना तौर पर किसी और जेल मुंतकिली की खबरें भी मजीद सियासी हंगामा खेजी पैदा कर रही हैं। मगर इस सूरत हाल का असर अलमिया यह है कि मुल्क में सियासी जंग का हर नया राउंड अवाम की पसलियां तोड़ता है। हुकूमत और अपोजिशन बयानिए की एक ऐसी डोर पकड़े खड़े हैं जिसका एक सिरा हुकूमत के हाथ में और दूसरा अपोजिशन के हाथ में, मगर इस डोर के दरमियान जो तलखियों का गुंजल पड़ा हुआ है उसे खोलने को अफसोस के साथ कहूंगी कोई तैयार नहीं है। यह महज सियासी इख्तिलाफ नहीं रहा, ये एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसमें तोपों के दहाने एक दूसरे की तरफ और अवाम बीच मैदान खड़ी है और बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। अवाम की हालत घर के उस मासूम बच्चे जैसे समझ लें जो 2 बड़ों की लड़ाई में धक्के खा खा कर एक कोने में जाकर गिरता है और फिर सहमे हुए अंदाज में सोचता है कि आखिर मेरा कसूर क्या था। मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी, मुआशी बेयकीनी आसमान से बातें करी, मगर हुकूमत इस मुआशी कमजोरी के मुकाबले में सियासी बयानियों को मजबूत बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। अगर हुकूमत यही मेहनत, यही तैयारी और यही जो तेजी है सनत, ज़राअत, पैदावारी शोबों और रोजगार की बहाली में इस्तेमाल करे तो मेरे ख्याल से आज जो बेरोजगारी की शरह है वो 7.1% की हद पार ना करे। अगर हुकूमती दावे हकीकी कारकर्दगी में ढल जाते तो अवाम आज दाल रोटी के हिसाब किताब में रुस्वा न होते। दूसरी जानिब अपोजिशन भी अवामी इस्तराब को संभालने के बजाय महज सियासी बर्तरी के हसूल में मसरूफ है। अल्फाज की यलगार दोनों तरफ से जारी है मगर मसाइल की मरहम कहीं दिखाई नहीं देती है। असल बहरान अवाम जो जिंदा इंसान नहीं बस एक हवाला बनकर रह गए हैं। मसला ये नहीं कि सियासतदान क्या कह रहे हैं, मसला ये कि वो क्या नहीं कर रहे हैं। बयानियों की इस जंग में अवाम को सिर्फ एक रेफरेंस, एक नारा, एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी हालत, उनके मसाइल, उनका मुस्तकबिल किसी के एजेंडे में दिखाई नहीं देता है। हालांकि रियासत की जो असल ताकत है यही अवाम है, वही अवाम जिसके टैक्सों पर मुल्क चलता है, जिसकी तनख्वाह महंगाई के वार सह नहीं सकती है, जिसके घरों में फाकों का खतरा मुंडला रहा है, जिनकी आंखों में कल के ख्वाब अब धुंधले पड़ रहे हैं। अब भी वक्त है, मगर कब तक? अब भी वक्त है कि हुक्मरान और अपोजिशन इस बेमकसद बयानी की जंग से बाहर निकल जाएं। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ ब्रेक के बाद मेहमान मौजूद होंगे। सेनेटर आगा शाज़ेब दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अमजद खान नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा PTI और कादिर खान मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मेहमान मेरे साथ मौजूद है अमजद खान नियाजी साहब और सेनेटर आगा शाज़ेब दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन कर ले। मंदोखेल साहब थोड़ा टाइम मांग रहे, थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैं आगा साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। आगा साहब, ये अब ये जो मामला सामने आ गया फैज़ हमीद साहब सबको जो सजा हो गई है, इस पर अब बड़ी गूंज सुनाई दे रही है शहर इक़्तिदार में भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग बैठे हैं वो इस पर बात कर रहे हैं कि अब ये मामला क्या आम अल्फाज में कहा जा रहा है कि PTI के गले पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा।
جب تک جنرل فیض کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جیسے عمران صلی اللہ کی جو انٹرو بھی دی آپ نے، تو اس یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی سے کنیکٹ کرے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کنیکشن. دیکھیں کہ وہ جس زمانے میں سیاسی گٹھ جوڑ کی بات بھی تو کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی 4 کاؤنٹس پہ جو ہے نا وہ گلٹی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے ان کا کہ جی مس یوز آف پاور، ایک ہے ان کا انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ایک ہے ان کا کہ جو ہے نا وہ کازنگ لاس ٹو دا پبلک، اور تیسرا ان کا آفیشیل جو ایکٹ ہے ان کا سیکریسی ایکٹ کے جو ہے نا وہ انہوں نے بریچ کیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ چاروں چیزیں ہوئیں، آبویسلی فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے، تو پروفیشنل ادارے نے ایک تحقیقات کا پورا 14 مہینے تحقیقات ہوئی ہیں، انویسٹیگیشن ہوئی ہیں. یہ کوئی رینڈم اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. وہ تو بہت ہی جو ہے نا ایک بہت سخت ایک ادارہ جو اپنے آپ بہت ایک اچھی طرح سے جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے. تو 14 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد جب یہ ساری چیزیں ان کی پتہ چلیں، ان کو فائنلی ان کو جو ہے گلٹی ڈکلیئر کیا، تو یہ کس پیریڈ کے لیے انہیں کیا گیا؟ وہ کس دور میں جو ہے نا وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے دور میں تھے نا؟ وہ نون لیگ کی جو ہے نا حکومت میں تو ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے. تو جو بھی اس وقت جو ہے نا ان کی چاہے وہ فار ایگزامپل 9 مئی ہو یا 9 مئی تو چلو اس وقت تو نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، چاہے وہ جب 64 بندے کھڑے ہو گئے اور 50 بندے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آف دا پرائم منسٹر، بلکہ ابھی سٹنگ آرمی چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، ان کو ہٹا کر ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا. ایگزیکٹلی. ان کو ہٹانے کی جو وجہ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کالے ڈالے آتے تھے. ایگزیکٹلی. وہ تو دیکھیں 18 وہ جو جریدہ آیا ہے اکانومسٹ کا، اس میں تو پورا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، اور کس طرح جو ہے نا جنرل فیض جو ہے نا وہ مینیپولیٹ کرتے تھے بشرا بی بی کو، اور پھر وہ کیسے خان صاحب کو مینیپولیٹ کرتی تھی، اور حکومت جو ہے جادو ٹونے اور منتر اور جنتر پہ چل رہا تھا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ابصار عالم صاحب کی جو ہے نا وہ آڈیو ہے ان کے ساتھ، کہ جن کو انہیں کال کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں آج کل لفٹ نہیں کرا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی سر کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی اس طرح ہمارا جو ہے نا وہ میرے بریگیڈیئر صاحب آئیں گے اور وہ آپ سے جو ہے ڈسکس کریں گے، وہ 2 جو ہیں وہ چینلز کی جو ہے لائسنسز دینا. اس طرح بے شمار جو ہے نا ان کی چیزیں. خان صاحب خود کہتے تھے اپنے جو ہے نا 12 انٹرویو نے کہا کہ جنرل فیض جو ہے نا میرے ایسٹ ہیں. جنرل فیض کو وہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد جو ہے نا آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے؟ یہ کس سے چھپی ڈکی چھپی بات ہے؟ یہ تو ایک طرح سے دیکھیں تو بون آف کنٹینشن تھی یہ ایکچولی ان کی اور باجوہ صاحب کی. تو یہ کہنا کہ جی یہ ان کی طرف لے نہیں جایا جا رہا، یہ ایکچولی ایک گٹھ جوڑ ہے ان کی جو ایکچولی ایکسپوز ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی امجد خان نیازی صاحب. یہ جو گٹھ جوڑ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی، ظاہری بات ہے کہ جو فیض حمید صاحب تھے عمران خان کے موسٹ فیوریٹ تھے، اور کس طرح اب کے جو فیلڈ مارشل صاحب ان کو ہٹا کر فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، اور اس کے بعد کی کہانی آپ بہتر سمجھتے ہیں. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سزا کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے کے خود وہ امپلائی تھے اور اس کے مطابق ان کو سزا یا جزا جو بھی ہے ان کے لیے تجویز کی گئی. دوسرا، اگر آپ ہمارے حوالے سے بات کریں گے تو میاں نواز شریف کا شہباز شریف کا انٹرویو بھی ہے، اس کے بعد خواجہ آصف کا انٹرویو بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو بھی ہے. وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انٹرویو تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اگر اس کا الزام ہمارے پہ لگانا چاہے، اور پھر 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد ہے تو اس کی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں لمبی اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جب کنیکشن کوئی آئے گا تب ہم بتائیں گے کہ ہم کنیکٹ تھے یا نہیں تھے. اس سے پہلے ہم نے اس کے اوپر کیا بحث کرنی ہے. لہٰذا جنہوں نے بحث کرنی ہے وہ بے شک اپنی بحثیں کرتے رہیں، لیکن جب ٹائم آئے گا تو ہم اس وقت اپنی اس بحث کا آغاز کریں گے. تو اس سے پہلے یعنی آپ پہلے سے مائنڈ بنا چکے ہیں کہ وہ ٹائم آئے گا اور پھر آپ اس پہ بحث کریں گے، اور آپ لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں بحث کی؟ نہیں، ہم تیاری نہیں کر رہے. ہم نے کہا کہ ہمارے سے کوئی کنیکشن آیا کہ جی یا کنیکٹ. سر ابھی ایک سوال تو دیکھیں، ایک تو جنیرک بڑا جنرل سا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح آغا صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی جیسی پاورفل پوزیشن پہ تھے کب، کس کا دور تھا؟ وہ آپ کا دور تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی. نہیں، میری بات سن لیں نا. جی 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 جی. میں نے اس لیے 3 انٹرویوز کی بات کی ہے نا. ان 3 انٹرویوز کو آپ اٹھا کے ابھی چلا دیں، ان میں کیا کہا گیا ہے. کیونکہ سر ابھی تو فیض حمید صاحب کی سزا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. آج تو ٹاپک فیض حمید صاحب کی سزا ہے نا، اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اپنا جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں. جی پلیز. اس کو اٹھا کے
جی 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 میں رکھتا ہوں نا، اس لیے کہہ رہا بالکل ہوں بالکل جی جی تو میری بات، میں وہی کہہ رہا ہوں، فضا وہ انٹرویو اٹھا لیں، خواجہ آصف کا انٹرویو اٹھا لیں، مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو اٹھا لیں، اس میں سے آپ اپنی چیزیں نکال لیں، پھر آپ بتائیں گے کہ پھر کیا ہوگا، پھر 2022 میں کیا ہوگا، وہ بھی اٹھا لیں. ٹھیک ہے. تو چیزیں اتنی سمپل نہیں ہے نا جو سمپل سمجھی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہماری کمنٹری ابھی بنتی نہیں ہے. جب ہماری کمنٹری اس وقت بنے گی جب ہمارے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آئیں گی جس کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ میں آئے گے تو تب ہم اس کے اوپر بحث کریں گے. ابھی ہم اس کے اوپر بحث کرنا ہماری جو ہے وہ غیر مناسب بات ہے. چلیں میں آغا شاہ زیب کے پاس آپ کا سوال لے کے جاتی ہوں. آغا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جب ڈیٹیل سامنے آئیں گی سیاسی گٹھ جوڑ کی جو بات کی جاتی ہے، ابھی پی ٹی آئی کا نام سامنے ایگزیکٹلی نہیں آیا ہے، جب سامنے آئے گا تو پھر ہم بحث کر لیں گے. ابھی ہم قبل از وقت کیا بحث کریں؟ تو کیا واقعی آگے جا کے جو خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے جو سیاسی گٹھ جوڑ کی بات کی جا رہی ہے اس کی ڈیٹیلز، اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی عن قریب؟ یہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک طویل انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے نا 14 مہینے کے ریگرس انویسٹیگیشن کے بعد یہ کوئی اس طرح کے فیصلے پہ آئے ہیں جن کو ان 4 اکاؤنٹس کے اوپر انہیں جو ہے وہ گلٹی ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ اس میں دیکھیں، اور اگر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ انٹو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اینڈ مینیپولیشن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جب وہ مینیپولیشن اگر ہو رہی تھیں جو کہ گلٹی جن پہ ان کو سزا ملی ہے تو وہ تو ہو رہی تھیں. اب وہ کس کا دور تھا، کس کے لیے ہو رہی تھی، کس کے لیے جو ہے نا جہاز بھر بھر کے جو ہے نا MNAs لائے جا رہے تھے، کس کے لیے جو ہے نا ہوتا تھا کہ جا کے اسطور کو اٹھا لو اور وہ کیا بات کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ اس کو اٹھایا گیا تھا، کس کے کہنے پہ جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ کو جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جی ان کو آپ ان کی جو وہ سیل میں جو ہے نا وہ چینی گرا دیں اور وہاں پر ان کو جو ہے نا اذیت پہنچائیں نے. تو یہ تو، اور کس کو جو ہے نا خان صاحب فون کر کے اٹھا کے کہتے تھے فیض یار یہ اٹھا یہ فلانے بندے کو دیکھ لو، یہ کام نہیں کر، اٹھا لو. اپوزیشن کی جانب سے ایک یہ موقف سامنے آ رہا ہے آپ کی جماعت کو لے کر کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی جو بات کی جاتی ہے جس میں انوالو تھی، کیا صرف پی ٹی آئی انوالو تھی؟ کیونکہ کچھ بیانات خواجہ آصف صاحب کے بھی کوٹ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، میاں جاوید لطیف صاحب کے بھی، جی ہم سے بھی فیض حمید صاحب نے کوئی بات کی تھی. تو اس حوالے سے یہ لوگ ایک تاثر دیتے ہیں کہ صرف ہم تک وہ پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں تھی انوالو، وہ اس کا تعلق پھر آپ کی جماعت سے بھی ہو سکتا ہے. جی دیکھیں، آپ نے بھی سنا ہوگا یہ گردش کر رہی ہے، میں ہمیشہ میں کل سے بھی یہ بات کر رہا تھا، دیر از اے ڈفرنس بٹوین انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی اینڈ پولیٹیکل مینیپولیشن. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کا ایک انٹرنل ونگ ہے، آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، سب کو انگیج رکھ رہے ہیں، ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن آپ مینیپولیشن شروع کریں کہ آپ فیض اس پہ یعنی یہ بات آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو بھی انگیج رکھنے کی کوشش کی گئی تھی؟ نہیں، انگیج رکھنے کی میں نہیں کہتا. دیکھیں جب ہر طرف کلیش ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بینگ ان کی پوزیشن میں جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت میں ہوتے ہیں. بات چیت از اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن بیٹھ کے جو ہے نا فیض آباد پہ دھرنا کروانا، لوگوں کو اٹھوانا، لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کروانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، گھروں پہ ان کے جو ہے نا حملہ دھاوا بلوا دینا، لوگوں کے جو ہے نا وہ ہاؤسنگ اسکیمز پہ قبضہ کر دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیسے ہو رہی تھی؟ آپ ایک حکومت کو، یہ تو دیکھیں 1843 جریدے میں باقاعدہ طور پہ پوری ان کی جو ہے نا وہ ایک گٹھ جوڑ دکھائی گئی کہ کس طرح وہ بینگ ڈی جی ISI ایک خاتون اول کو کنٹرول کر رہے تھے اس وقت کی بشرا بی بی کو، اور بشرا بی بی جو ہے نا آگے اس کو مینیپولیٹ کر کے بتا رہی تھی کہ یہ آپ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ اس وقت آپ یہ کریں گے. جی کہ سمپل ایگزامپل لے لیجیے، جب ووٹ آف کانفیڈنس ہو رہا تھا خان صاحب کا، ووٹ آف کانفیڈنس، تو یوزلی جب آپ کی پارلیمنٹ کی ٹائمنگز ہوتی ہیں وہ بڑی سالڈ ٹائمنگز ہوتی ہیں، 12 بجے ہو گئے، 12:30 بجے اجلاس ہوگا. تو یہ نیازی صاحب کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا، وہ 11:15 اس لیے بتایا گیا تھا، کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا 11:15 یا 11:20 کہ جی آپ اس وقت کریں گے تو یہ جو ہے اس کا شگن بڑا اچھا ہوگا اور آپ جو ہے کامیاب ہوں گے. تو اس طرح کی چیزیں کر کے چیزیں مینیپولیٹ تو ہوئی تھیں. اور خان صاحب تو برملا کہتے تھے کہ فیض حمید جو ہے نا میرا ایسٹ ہے، اور وہ اس کو کیا ISI کو وہ کور ڈکلیئر نہیں کروانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، چلیں یہ سوال ہے کہ قادر مندوخیل. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، قادر مندوخیل صاحب نے، قادر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو آغا شاہ زیب درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور امجد خان نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں. آپ کا ہم انتظار کر رہے تھے، آپ تھوڑے لیٹ آئے ہیں. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا یہ بھی تھوڑا تاخیر سے آیا ہے، یہ ٹائم پر آ گیا ہے جو فیض حمید صاحب والا فیصلہ ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ جس طرح ابھی یہ شاہ زیب صاحب بھی بات کر رہے تھے آغا صاحب کہ DG ISI جو تھے فیض حمید صاحب اس ٹائم پہ، عمران خان صاحب اس ٹائم کے جو وزیر اعظم ڈڈیالہ جیل میں ہیں، وہ کہتے تھے کہ جی فیض حمید جو کہ DG ISI تھے یہ میرے ایسٹ ہیں، ہمارے ایسٹ ہیں. تو کیا واقعی کسی وزیر اعظم کا کوئی DG ISI ایسٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جنرل فیض جب پکڑا گیا ہے، ابھی تو خیر جنرل بھی نہیں رہا، فیض حمید جب پکڑا گیا تو عمران خان صاحب نے بولا کہ یہ قوم کا اثاثہ ہے، اور چند دن بعد تھوڑا سا ان کو جو گرم ہوا لگی تو کہہ رہے نہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے.
میں نے اس وقت بھی کیا کہ یہ کرمنل گینگ چلاتا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جی ٹی وی میں انیکا کے شو میں اور نسیم زیرہ صاحب کی 24 کے شو میں 20 مئی 2022 میں یوٹیوب میں موجود ہے. میں نے اس وقت کہا کہ مجھے اس شخص نے پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کی جو ڈسکوالیفیکیشن میں نے چیلنج کیا تھا, مجھے اب سے بیجا میں 1.5 گھنٹہ میرے چھوٹے بھائی بیرسٹر مسعود منتخب سمیت رکھا, اور ہمیں جب طرح طرح کی لالچ اور سارے اسرے دیے, جب ہم نے انکار کیے تو قتل کی دھمکیاں دینے لگے. تو میں کئی وقت بولا, اب بھی بول رہا ہوں, اور میں نے یہ کہا کہ آرمی چیف صاحب جو ہے نا میری درخواست کو بھی ذرا انہوں کی, لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ فوج کے اندر بھی کسی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان فوج نے ایک مرتبہ ثابت کر دیا کہ 78 سالہ تاریخ میں انہوں نے خود احتسابی جو عمل ہے وہ اپنی آپ سے, اور اتنی بڑے رینک جو آئی ایس آئی کا ڈی جی رہ چکا ہے, کور کمانڈر رہ چکا ہے, ان کے خلاف کارروائی کی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے, نہ صرف فوج کے لیے بلکہ سیاستدانوں کے لیے. اور ایز اے وکیل میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کے لیے جو اس وقت دنیا میں بدقسمتی سے 141 نمبر پر ہے, تو مجھے امید ہے کہ یہ جو لمحہ ہے فوج کا, یہ خود احتسابی جو نظام ہے, یہ جو باقی ہمارے جوڈیشل سسٹم ہے جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, ان کو ایک تقویت ملے گی اور وہ بھی ان سے کچھ سیکھیں گے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جب ہم پارلیمنٹ لاجز میں تھے پچھلے اسمبلی میں, تو عمران خان صاحب نے بولا کہ 6 دن بعد میں واپس ڈی چوک آؤں گا. 6 دن کے بجائے وہ 6 مہینے بعد آئے, لیکن اس وقت آئے تھے وہ جی ایچ کیو پہ انہوں نے جو نا دھرنے کا اعلان کیا ہے. اور اس وقت موجودہ فیلڈ مارشل کی جو اپوائنٹمنٹ ایز آرمی چیف تھا 2 دن رہ گئے تھے, تو اس کو روکنے کے لیے سارا ڈرامہ کیا ہے. نہ صرف یہ ڈرامہ کی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ کور کمانڈر پشاور, کور کمانڈر باولپور اور کور کمانڈر لاہور پہ جس طرح انہوں نے اپنی جو گلو بٹوں کے ذریعے پی ٹی آئی کے ورکر کے ذریعے جس طرح انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی, اور پلاننگ ان کی یہ تھی کہ عمران خان تا حیات صدر پاکستان ہوگا, اور یہ گینگسٹر جو نا تا حیات جو نا وہ آرمی چیف رہے گا. اور انہوں نے صرف پاکستان کو بلکہ فوج کے اندر جو بغاوت کا ایک سلسلہ شروع کیا. میں کہوں گا کہ یہ 14 سال کم ہے, اور اس کی تفتیش ہونا چاہیے اس شخص کی. اور میری درخواست بھی ڈاکٹر فضا کو بتا رہا ہوں کہ میری درخواست کو بھی آپ کے توسط سے اور مختلف شو پہ میں اٹھا رہا ہوں, اس کو بھی کنسیڈر کریں. میرے پاس تمام شواہد ہے, تمام ثبوت ہے, تاکہ اس شخص کو جو ایک شخص کو جو سیاسی لوگوں کو جس طرح مجھے جو نا وہ اپنے ایک میں نے جو منسٹر بھی تھا اس کے لیے ڈسکوالیفیکیشن سے وڈرا کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا اور قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا, اور مجھے 15-20 کروڑ کے آفر کیے. آپ کو کون قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا؟ جنرل فیض کی بات کروں, اور کس کی بات کروں, جنرل فیض کی بات کروں. اور پھر ایک ریٹائر بریگیڈیئر کے ذریعے 15-20 کروڑ کیش کی مجھے آفر کی ہے. جب یہ ساری چیزیں میں نے ٹکرا دی ہے تو مجھے قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 14 سال اس شخص کے لیے کم ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا جس طرح اچھا منتخب صاحب آپ نے اس بارے میں پہلے بھی بات کی ہوئی ہے پروگرامز میں, تو آپ کے پاس جو مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی جب میں پچھلے چینل میں پروگرام کرتی تھی. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, جب آپ کو دھمکیاں دی جاتی تھیں, آپ کو جو آفر دی گئی. ڈاکٹر فضا میں وکیل ہوں, مجھے قانون کا پورا پتہ ہے. میرے موبائل کی جو فینسنگ کہتے ہیں, میرے موبائل کی فورینزک کہتے ہیں, میرے موبائل کی لوکیشن کہتے ہیں, اور میرے پاس میرے ساتھ میرے چھوٹا بھائی تھا, اور اس کے علاوہ جو افسران تھے جن کے ذریعے مجھے انہوں نے آپ سے بھیجا میں رکھا, وہ سارے ثبوت میرے پاس. تو سر آپ تو ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں, آپ ماہر قانون بھی ہیں, آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, آپ نے وکالت کی ڈگری بھی لے رکھی ہے. جب ایک شخص کو سزا ہوئی, اتنی سنگین نوعیت کے اس پہ مقدمات چل رہے تھے, تحقیقات کے بعد سزا ہو چکی ہے, 14 سال قید بامشقت, تو پھر اس ساری جو انویسٹیگیشن ہے اس میں آپ سے رابطہ کیا جا سکتا تھا. میری ایک ناقص انفارمیشن کے مطابق, چونکہ میں وکالت کو نہیں سمجھتی, تو آپ سے کیا رابطہ کیا گیا تھا اس انویسٹیگیشن کے دوران؟ نہیں, کوئی نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ ایک حاضر لیفٹنٹ جنرل اور آئی ایس آئی کی چیف کو اس طرح سزا ہوگی تو یا اس کو گرپ میں لایا جا سکتا. لیکن میں اپنی آپ کے لیے یعنی بڑا انیکسپیکٹڈ تھا یہ جو ڈیسیژن آیا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹڈ تو ہمارے نظر میں تو نہیں تھا. ان ایکسپیکٹڈ کا لفظ میں نے استعمال کیا کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ڈیسیژن آئے گا.
नहीं उम्मीद थे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आर्मी चीफ ने और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा दिया, तो मैं समझ रहा हूं कि एक एग्जाम्पल है न सिर्फ फौज के अंदर बल्कि बाकी पाकिस्तान और जुडिशियल सिस्टम के लिए हमारा। ठीक है जी आगा साहब, अब आगे जाके पीटीआई के हवाले से क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि आईएसपीआर के बयान में जो सियासी अन्नासिर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इस पे बड़ी बहस हो रही है, इससे मुराद अब किन किन शख्सियात को समझा जाए, आया कि क्या वो सिर्फ एक इमरान खान हो सकते हैं या और भी शख्सियात जो कि मुस्तफीद हुई? जी देखें, ये तो कोई एक फर्द वाहिद तो हो नहीं सकता, यकीनन इसमें बहुत सारे और भी लोग होंगे जो उस वक्त फैसिलिटेटर, इमरान खान तो चला नहीं रहा था, मैं कह रहा हूँ एक फैसिलिटेटर, बहुत सारे फैसिलिटेटर्स होंगे, बहुत सारे एडर्स एंड अबेटर्स होंगे, और ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर सरबराही उनकी यकीनन खान साहब की होगी, लेकिन ये सिर्फ खान साहब तक नहीं रुकेगी, इसमें बहुत दूर तक जो है बात जाएगी। तो जो पीटीआई को छोड़ गए हैं क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? देखें, अगर उस टाइम पे वो शामिल थे, आज वो शामिल नहीं है, आज वो छोड़ चुके हैं, तो क्या ये काफी होगा उनके लिए, क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं है? जी देखिए, अगर वो किसी गुनाह के मर्तब हुए हैं और वो किसी मैसिव आपके जो है ना वो उनके ऊपर चार्जेस हैं, तो फिर तो वो तो कोई जैद हो बकर हो कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप उस वक्त की संगीन जुर्म में मुलविस हैं, जिस तरह के हैं कि जिसमें आपके देखें बड़ी संगीन नौयत के जो है ना उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि जो उन्होंने दे कॉज्ड हार्म टू ह्यूमन लाइक लोगों को जो है ना उन्होंने हार्म किया, उन्होंने मिसयूज ऑफ पावर किया, और जिस तरह उन्होंने देखिए वो टॉप सिटी का एक उनका जो है ना बड़ा स्कैम है उसमें, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का है, तो वो उसमें भी यकीनन अकेले उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उस वक्त के कुछ वज़रा हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, और कुछ ऐसे लोग जो उनके करीब थे उस दौर में वो भी हो सकते हैं, जो कि सारे मामले में बेनिफिशरीज थे, ये सब हो सकते हैं, जो सब आपस में मुस्तफीद होते रहे, बिल्कुल होते रहे हैं, सब हो सकते हैं, और ये दायरा तक वहां तक जाएगा। और इस दफा जो है वो एग्जाम्पल सेट करनी भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनफ इज इनफ। आप जिस तरह उन्होंने एक देखे ना, ये उन्होंने अपने घर से, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से उन्होंने जो है ना ये अकाउंटेबिलिटी शुरू की है, तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक 3 स्टार जनरल जो कि फॉर्मर DGISI है, DGC रहे हैं, कोर कमांडर रहे हैं, उनके साथ जो है ना इस तरह के जो है ना वो अकाउंटेबल उनको कर सकते हैं। तो अगर वो एक फौजी 3 स्टार DGISI कोर कमांडर को कर सकते हैं, उनका अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, तो फिर सिविलियंस भी जो है ना वो अपने गिरेबान में झांकेंगे। सिविलियन जो आपका जुडिशरी सिस्टम है उसको भी इस चीज पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम जो है ना। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल अक्सर आता है, सवाल लेके मैं आप तीनों की तरफ बारी बारी आऊंगी। ये जो न्याजी साहब एक सवाल है कि कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान भी फैज हमीद एक ऐसी शख्सियत थे जो कि उनके दरमियान में रहे, तो क्या जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रही कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब का भी ताल्लुक जब बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो उसको खराब करने में भी क्या फैज हमीद का किरदार हो सकता है? देखिए, खान साहब ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है कि मेरा जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर था एक पॉलिटिकल नहीं ऑफिशियल एंगेजमेंट थी, उसके अलावा हमारे में नहीं है जो आप कहें कि हमारे पास कोई इंटेलिजेंसिया है जिसके जरिए हम मेरे ज़हन में अक्सर सवाल आता है न्याजी साहब, मेरे ज़हन में अक्सर सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल अब आपका और कादिर खान मंदोखेल साहब का ताल्लुक अगर आपके दरमियान में आगा शाजिब साहब है, मैं इस तरह एग्जांपल देती हूँ, और आपकी और मंदोखेल साहब की इख्तलाफात बढ़ते चले जाते हैं, तो सबसे पहला शक उस पर किया जाएगा जो आपके दरमियान है, जो इधर भी बात करता है उधर भी बात करता है, जो सेंटर में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है। तो मेरा सवाल बेसिकली ये था कि आप कमर जावेद बाजवा साहब उस टाइम के आर्मी चीफ थे और इमरान खान साहब, इनका जो आपस में ताल्लुक है, अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन क्या उस ताल्लुक को, ये इख्तलाफात को मजीद बढ़ावा देने में फैज हमीद का किरदार हो सकता है? देखिए, इस पे तबसरा मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है, और इसके ऊपर मैं कहूँ जी कि फैज हमीद साहब ये कर रहे थे क्योंकि मेरा कोई फैज हमीद के साथ लिंक नहीं था, ना ताल्लुक था। खान साहब का था और ना कभी उनसे मिला। खान साहब का देखिए, खान साहब की ऑफिशियल, मेरी खान साहब की जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त यकीनन जो इवन DGIB होता है, जाती नौयत की दोस्ती भी थी, बहुत गहरा ताल्लुक था, या सिर्फ नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दे। जो दोनों एजेंसीज हैं वो डेली बेसिस पे जाके जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जो है वो लाजमी ऑफिस में उनको ब्रीफ करते हैं। ठीक है, मतलब उतना ही ताल्लुक था, उससे ज्यादा ताल्लुक नहीं था आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक तो कादिर मंदोखेल साहब, ये भी कादिर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में आपके सामने बात करें कि उनको धमकियां दी जाती थी, उनको थ्रेटन किया जाता था, उनको पैसों की ऑफर। बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आप इस चीज पे क्या अपना एनालिसिस देंगे न्याजी साहब, क्योंकि आप एक सीरियस और बड़े सीनियर सियासतदान हैं? जी जी,
دیکھو میں پولیٹیشین ہوں، مندو خیل میرا بھائی ہے، اگر یہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ضرور جو ہے کنڈیم کروں گا، اور اگر اس وقت یہ نالج میں لاتے تو میں تو ہمیشہ، ان کو پتہ ہے کہ ہاؤس میں ہمیشہ ممبر اسمبلی کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور جب بھی بات ہوئی ہے پارلیمنٹ کی، اور بحیثیت میں اس وقت جب چیئر کرتا تھا پینل آف چیئرمین، بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس، میں ہمیشہ اپنے ممبرز کو، میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس وقت کون سی پارٹی کا ممبر جو ہے وہ بول رہا ہے، پی ٹی آئی کا بول رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بول رہا ہے، یہ میرے بھائی دونوں بیٹھے ہیں، ان سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں، میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کی ہے، اور چونکہ ہم جو حلف اٹھاتے ہیں، اوت اٹھاتے ہیں، وہ اسی بات کا اٹھاتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو مقدم سمجھیں گے اور آئین کو پروٹیکٹ کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بیسک ذمہ داری ہے۔ اگر یہ جو آپ نے بات اتنی خوبصورتی سے بیان کی، اگر ہر کوئی اس پہ عمل کرے تو کیا ہی خوبصورت منظر ہے جو میں امیجن کر رہی ہوں۔ جی آغا صاحب، کیا بات آپ کہی؟ پوچھ لیں۔ نہیں میں ویسے کریں بڑا نہیں، میں آپ یقین کریں، آپ نے اتنی خوبصورتی سے بات بیان کی، اگر واقعی جب حلف اٹھایا جاتا ہے اور اگر واقعی پارلیمنٹ کو اتنا ہی احترام دیا جائے جتنے احترام کا پارلیمنٹ حقدار ہے، تو آغا صاحب کیا ہی بات ہو نا، کتنی آئیڈیل سچویشن۔ یہ دیکھیں نیازی صاحب تو بڑے نفیس انسان ہیں، اور جی وہ میں آئی ونڈر اس طرف کر کے آ رہے ہیں کیونکہ وہ فٹ نہیں ہوتے وہاں پہ جہاں پہ وہ موجود ہیں، تو آپ لوگ آفر دے دینا، مسلم گروپ میں جوائننگ کروا دیں، آفر از آلویز ویلڈ۔ جی لیکن ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جب آپ آفر، اس ویلڈ آفر کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ہمارے رواج ہے کہ دیکھو عمران خان میرا بھائی، ٹھیک ہے، تو ابھی تو مندو خیل صاحب کو بھائی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں گے، مشکل میں ہے تو میں کہوں کہ جی میں جی میری بات سن لیں، میں میاں والی سے میرے ایک مٹی کا تعلق ہے، کیا بات، اس میں میرا سوچنا بھی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میرا تو یہ وہ بتا رہے ہیں وہ مجبوری میں وہاں پر ہے، کوئی شوق سے اور خوشی سے وہاں پہ نہیں ہوں اس وقت، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجبوری ہے اور اس وقت ہی از ان اے ٹف ٹائم، ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے تو اس لیے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، بٹ ہی از نو مور الائنڈ ود ہم۔ ویسے بات انہوں نے ٹھیک ہے، اگر وہ ان کے ساتھ ہے، مطمئن ہے، ٹھیک ہے، ان کا پورا رائٹ۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا نا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کہا نا کہ ڈی جی آئی، مجھے یہ بتا کہ ڈی جی آئی جب تھے تو کون جو ہے نا ان کے لیے آئی ایس آئی کو جو ہے نا کور بنانا چاہتا تھا؟ خان صاحب بھی تھے۔ یہ مجھے بتائیں کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو کون ان کو چیف بنانا چاہتا تھا؟ خان صاحب بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو کس نے، جو پریزنٹ سی ڈی ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، ان کو ہٹا کے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا، تو کیوں؟ یہ تو یہ کوئی نارمل تعلق تو نہیں ہوتا نا کسی کا، اثاثہ ہے، تو یہ اثاثہ کوئی نارمل ایک پروفیشنل ریلیشن شپ میں کوئی بندہ اثاثہ نہیں بنتا، اثاثہ تب بھی بنتا ہے کہ جب آپ کے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیشنز ہوتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات پوچھی نا کہ فیض اور باجوہ، اگر آپ کی اچھی کوئی دوستی بھی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، یا آپ کا ایک ایکسٹرا آرڈنری کوئی ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کو کام میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں وہ آپ کی ایک ذاتی نوعیت کی دوستی کسی کی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوستی کا امتحان یہ آتا ہے کہ وہ دوستی کام میں نظر نہ آئے۔ یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کام میں آنا نہیں چاہیے، دیٹ از واٹ پروفیشنلزم از ایکچولی، لیکن یہاں پر تو کام ہی وہی آ رہے تھے۔ آپ کسی کو فیوریٹزم کی بنیاد پر ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیں، ایگزیکٹلی، پھر آپ کہیں کہ آگے میرا اثاثہ ہوگا یا آگے آرمی چیف بنے گا، میں وزیر اعظم رہوں گا، یہ چیز سوالیہ نشان ہے۔ یہ تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہم آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ واٹ واز دا کرائٹیریا کہ ان کو بنایا گیا ہے، جسٹ کہ یار کیونکہ وہ ان کو اس وقت مدد دے رہے تھے، کیونکہ اس وقت سی ڈی ایف نے آ کے ان کو ایک فائل پکڑائی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں آپ کی جو ہے نا وہ بیگم جو ہے نا وہ کن کن چیزوں میں انوالو ہے، فراگوگی، تو بجائے اس کی اس کی تحقیقات کی جاتی، ان کو ہٹا دیا گیا، کیا کیوں یہ ریالٹی ہمارے سامنے لے کر آئے؟ بالکل، یہ دیکھیں یہ تو سب سے بڑی ایک حقیقت ہے کہ آپ اپنی کرپشن کو، اپنے معاملات کو چھپانے کے لیے آپ ایک پروفیشنل انسان کو ہٹا کے ایک ایسے بندے کو سامنے لے آئیں جو آپ کے فیسیلیٹیٹر بن جائیں، اور جن کو آپ اپنے بعد میں ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ان کے لیے آپ ایکسٹرا مائل اتنا جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو کور دے دیا، وہ آئی ایس آئی کو کور میں کنورٹ کر دیا جائے تاکہ وہ چیف کے لیے کوالیفائی کر دے۔ So this is not something ordinary, this is extraordinary۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی قادر خان مندو خیل صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی لیکن اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گی، کہ بہت سے لوگ اب یہ بھی بحث کر رہے ہیں کہ اگر فیض حمید صاحب بھی سب کچھ کر تو وہ کس سے انسٹرکشنز لے رہے تھے؟ ادارے میں کوئی ان کو بھی انسٹرکشنز دے رہا تھا یا وہ سب کچھ خود کر رہے تھے؟ اس کا جواب قادر مندو خیل صاحب آپ سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، قادر خان مندو خیل صاحب آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ اب ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ بڑا ایک زیر بحث ہے ٹاپک، ظاہری بات ہے فیض حمید صاحب کی گرفتاری یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 14 سال قید بامشقت۔ اچھا اس کے بعد بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، پھر جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا فیض حمید صاحب سب کچھ اپنے وہاں پر کر رہے تھے یا وہ بھی کسی سے انسٹرکشنز لیتے تھے؟ دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو نا وہ بھی ملوث ہے،
اور خواجہ آصف جو رات 3 بجے فون کر کے اور اپنا رزلٹ اپنے حق میں سے کیا، یہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اگینسٹ ہے. تو سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو نا، اور جو موجودہ لوگ ہیں چاہے فیصل واڈا صاحب دوسرے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بائی پاس وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو نا خود کرے تھے کام. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اور خود میں یہ کہتا ہوں کہ خواجہ آصف سے تفتیش کی جائے کہ جنرل فیض جس وقت آئی ایس آئی چیف تھے یا جنرل باجوہ تھے، تو اس وقت تو آپ اپنا رزلٹ جو ہے نا پچھلے 25 سال سے آپ بدلتے ہو آ رہے تھے، اور آپ نے خود مانا کہ رات 3 بجے میں نے فون کیا. میری اور آپ کی تعلقات تو ایس ایچ او تک بھی نہیں ہے، وہ بھی ہماری بات نہیں مانتا ہے، اور یہ آرمی چیف کو فون کر کے اور رزلٹ سیدھا کرا رہا ہے. اور وہ بھی آرمی چیف رات 3 بجے اس کے لیے جاگ رہا تھا جب خواجہ آصف کا فون جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو تفتیش ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ایک کڑی ہے جو پہلا کیس ہے جو پرائیویٹ ہے. یہ آگے چل کے جو آیا صدر اور آرمی چیف بننے کی جو، یہ تو ظاہری بات ہے. اور میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آج ان کو سزا ہوئی تو میں بات کر رہا ہوں، میں نے چند مہینے پہلے بھی یہ بات کی تھی. ہمارے فیض حمید کو تو یہ طوطے کی طرح بولے گا کہ اس نے کیا کیا سازش کی پاکستان کے خلاف اور پاکستان فوج کے خلاف. یہ آنے والا وقت جو نا، مجھے اب یہ پورے یقین ہے کہ 2 ضرور مارے ہوں گے. ایک منٹ یعنی آپ کے مطابق عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بھی بن سکتے ہیں جنرل فیض؟ میں تو 2-3 مہینے پہلے یا اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، جب کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ فیض حمید کو سزا ہوگی، میں نے کہا شخص کو مارے تو یہ سارے انکشافات دور کریں گے. کس طرح انہوں نے انٹیلیجنس جو شیئرنگ تھی وہ جا کے ایک جادوگر کے ذریعے خان صاحب تک پہنچاتے تھے، اور خان صاحب اگلے کو تو پھر وہ اور یہ سارے کاروائی کرے تھے. تو پھر نیازی صاحب یہ تو پھر وہاں پہ وہ محاورہ فٹ آ جائے گا اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، تو وہ تو بڑے اکٹھے تھے، ایک پیج پر تھے. اب وہ اگر وہی ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں، میں نے کہا نا ابھی ہر چیز قبل از وقت ہے. جب ٹائم آئے گا بات تبھی ہوگی. اس سے پہلے ہم کیا سہرائیاں اپنی وہ نگاہیں اپنی زبانیں دوڑاتے رہیں. گھوڑے فائدہ کوئی نہیں ہے. گھوڑا اس وقت اچھا لے وہ بات. سر خبر چھوٹی نہیں ہے نا نیازی صاحب، خبر بہت بڑی ہے نا. بات بھی وقت پہ بات. اب یہ خبر تو ڈسکس ہوتی رہے گی، ظاہری بات ہوتی اچھی بات ہے. نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ آرمی چیف بننے کے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ آرمی چیف بننے کے خواہاں تھے، خواہش مند تھے، جن کا سی وی بھی تھا وزیر اعظم صاحب کے پاس اس ٹائم کے وزیر اعظم، اور وہ ان کو اپنا ساسا کہتے تھے. ان کو 14 سال قید و مشقت سنائی گئی ہے. پھر سیاسی گٹھ جوڑ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے تانے بانے کس طرح جوڑے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کہ آلریڈی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. بہت سے سوالات گردش کر رہے ہیں، اور مندوخیل صاحب کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں. تو یہ بڑی خبر ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس پہ ڈسکشن نہ کرے. میں تو کہتی ہوں ہم ٹی وی ٹاک شو میں بات کریں، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے، چوکو چراؤں میں بیٹھ کے. اب تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں فی الحال. فضا میں نے تو آپ کو نہیں روکا کہ آپ بات نہ کریں، میں نے تو اپنی بات کی ہے. یعنی آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے فی الحال؟ ٹھیک ہے، میری بات سن لینا. میں نے کہا کہ وقت آئے گا بات کریں گے، کیونکہ بے وقتی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نماز بھی وقت پہ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جی اذان ہوگی تو نماز پڑھ آغاز اذان ہوتی ہے نا تو فضا تب ہی نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی. آغا صاحب یہ دیکھیں اب تو وہ اس وقت تو کیونکہ بیکاز ان کے پاس کوئی اب بات ہی نہیں ہے اس چیز کو پروو کرنے کے لیے، ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا. ان کو پتہ ہے کہ آبویسلی یہ گھوم پھر کے جس طرح چیزیں ڈائریکشن میں جا رہی ہیں تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ گٹھ جوڑ جس طرح کی تھی، جس طرح کی گٹھ جوڑ تھی اس میں جو ہے نا ایونچولی دے آر گوئنگ ٹو بی گلٹی. اس میں تو کوئی سیکنڈ دوسری رائے ہے نہیں. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کا، تو یہ تو دیکھیں نا کہ ایک زمانے میں تو ایک پیج پہ تھے جب جس کی ایک مرضی کی وجہ سے ان کو ڈی جی آئی بھی بنایا گیا، تو آبویسلی آرمی چیف کی بھی اس میں ایک کلیدی کردار ہوتا ہے اس میں. لیکن بعد میں تو یقیناً تعلقات بگڑ گئے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا جو اختلاف پیدا ہوا، جس کے اندر وہ ایک طرف خود خواہش مند جی آئی ایس آئی جو ہے نا وہ چیف بننے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے نا باجوہ صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. تو وہ گیم آف تھرون تو چل رہی تھی اس وقت اور وہی گیم آف تھرون وہی کرسی کی جنگ ہی تھی جو کہ ایکچولی بون آف کنٹینشن بنی، اور پھر اختلافات پیدا ہوئے، اور خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ ان کو جو ہے نا نیا چیف بنائیں، اور انہوں نے مطلب فیض صاحب نے جو ہے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کو اگلی دفعہ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنائیں گے. اچھا بہت سے لوگ قمر جاوید باجوہ کا بھی نام لے رہے ہیں کہ جی ظاہری بات اس ٹائم پہ وہ آرمی چیف تھے جب فیض حمید صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے،
تو بہت سے لوگ ان کا بھی نام لے رہے جیسے ہیں، میں آپ کی پارٹی میں سے بھی باتیں آ رہی ہیں. تو سوال بیسیکلی کہ کیا یہ جو گیم آف تھرونز ہے اس میں جو صحیح ولن کا کردار صرف فیض حمید ادا کر رہے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ دیکھیں میں نے یہی کہا آپ کو کہ جب شروع میں آبویسلی جب وہ ڈی جی آئی لگے تو ان میں کلیدی کردار تھا چیف آرمی چیف کا جو ہے نا ان کو اپوائنٹ کرنے میں، لیکن جب آہستہ آہستہ تو خود بھی بائی پاس کرنے لگے، بائی پاس ہوا تو معاملات بگڑ گئے، بائی پاس ہوا تو تعلقات خراب ہو گئے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی سوال اٹھایا ہے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں انہوں نے قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے درمیان بھی اختلافات کو مزید بڑھاوا دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے جا کے آرمی چیف کو یہ کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اگلی چیف بنیں گے، ویئرز وہ خان صاحب کو جا کے وہ یہ کہتے تھے. اس کی ایگزامپل میں یہاں پہ یہ بھی دوبارہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی دو لوگوں کے درمیان ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے تو جب بھی تعلق دو لوگوں کا خراب ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیسرے پہ شک کیا جائے کہ دونوں کے کلوز کون ہے. تو تیسرا بندہ جو آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان میں تو فیض حمید تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کیا نیاز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری جو کورٹ میں ٹرائل ہے وہ اب آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عنقریب؟ اگر جمہوریت کو کمزور کرنا ہے، جتنی کو بچی کچی ہے، تو خان نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ میں بالکل میرے اگر میرٹ پہ کیسز جائیں مجھے کسی کورٹ سے کسی عدالت سے ڈر نہیں لگتا. اگر ٹرائل ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ یہ تو پارٹی بیٹھے گی اس کے اوپر، بیفور ٹائم ہے آپ کو اس کے اوپر جو لیگل کمیٹی ہے ہماری وہ اس کے اوپر بتائے گی کہ پارٹی جس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پارٹی کہیں ایک پیج پر ہوتی نہیں ہے، تو آپ حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری بات سن لیں نا، پارٹی کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے. پارٹی خان کی سربراہی میں متحد ہے، چاہے اس کو آپ نشان دیں نہ دیں، آپ اس کو جتنا ڈسمنٹل کرنا چاہیں پارٹی اس وقت ڈسمنٹل ہو جاتی ہے جب لوگوں کے دلوں سے اتر جاتی ہے. جب لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر پارٹیاں نہیں رہتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں، آپ کی پارٹی نہیں. دیکھیں آپ کا بیانیہ اگر عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پارٹی موجود ہے. اگر آپ کا بیانیہ عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو پھر آپ اس سر ضمنی انتخابات میں آپ کا بیانیہ ایکسیپٹ ہوا؟ میری بات بالکل ہوا. لوگوں نے وہاں پہ بائیکاٹ کیا، آپ اس کا دیکھ لیں، چاہے اس میں جتنا بھی انہوں نے بوگس ووٹ ڈالا اس کے باوجود بھی لوگوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا. کتنے 80% سے اوپر چلے گئے جنہوں نے بائیکاٹ کیا. تو اس سے بڑی کیا ثبوت ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا. اچھا جی، ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان صاحب؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹ میں، اگر میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کوئی قصور نہیں ہے اور ہی واز لائک ویری مچ بے قصور ہیں اور وہ امیر المومنین تھے اور وہ جو ہے نا مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے، ان کا جو ہے نا کوئی بھی اس سے تعلق نہیں تھا، ہی ہیز نیور بیڈ انٹینشنز اگینسٹ اینی ون، تو پھر انہیں ڈر کس بھی بات کا ہے؟ جائیں کورٹ کے سامنے پیش ہوں، وہاں پہ ان کے جو ہے نا وکیل آئیں گے، وہ وہاں پہ بحث کریں اور اپنے آپ کو جو ہے نا ایگزونریٹ کریں. لیکن کچھ تو کہیں نہ کہیں تو دال کالی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اتنے جو ہے نا ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور بار بار کہتے ہیں مجھے جو ہے نا یہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے اور مجھے اس کورٹ میں لے جائیں گے اور وہاں لے جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری بات جو ہے نا آپ نے یہاں پہ کی کہ یہ اس کے بارے میں آپ کے کیا بات بھول گئے آپ؟ یہ نہیں، ابھی بتا رہے تھے نا کہ پارٹی ایک پیج پر ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کیسے ایک پیج پر ہے کہ گور صاحب جو ہے نا وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ساری ایک ہی پیج پر ہے اور پارٹی نے جو ہے نا بیانیہ لیا ہے اور کس طرح اور 80% کی انہوں نے بات کی. سب سے پہلی بات جو آپ کہتے ہیں گور صاحب جو ہے نا وہ ایک اور ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، ویئرز وہ 3 بہنیں جو ہیں نا یا وہ 3 عورتیں اور 3 کہانیاں چل رہی ہیں جس طرح اخبار جہاں میں آتا تھا، اور ایک طرف وہ باہر آ کے اپنی جو ہے نا اداروں کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں فوج ہمارے دل میں ہے، گور صاحب کہتے ہیں، وہ ان کی بہن کہتی ہیں کہ جی یہ تو میر جعفر اور میر صادق ہیں جس ادارے میں جا کے نا پڑھ رہے ہیں. اور جو 80% کی یہ بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ 2018 میں جب الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے 35 سیٹوں پہ 35 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوئے اور ان کی اپنی حکومت تھی، ان کا اپنا جو ہے نا اس وقت سیٹ اپ تھا، ڈی جی سی ان کے ساتھ تھا، فیض حمید ان کے ساتھ تھا، سب کچھ ان کے ساتھ تھا. تو پھر کیوں جو ہے نا انہوں نے جو 8 سیٹیں تھی کے پی کی جس پہ بائی الیکشن ہوئی اس میں انہوں نے کیوں 18% ووٹ لیا؟ حکومت بھی ان کی تھی، فیڈرل حکومت بھی ان کی تھی، پروونشل حکومت بھی ان کی تھی، تو پھر تو انہیں 80% ووٹ لینا چاہیے تھا. نیاز صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. فضا ہماری جو خان صاحب کی جیل منتقلی کی خبروں کے حوالے سے کوئی کامنٹ کر دیں سر. آپ ہر چیز قبل از وقت کہہ رہے ہیں، ذرا اس پہ بتا دیں کچھ. نہیں قبل از وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی
जो चीजें हैं अब मेरे अब भाई सर अगर कुछ होगा तो फिर आप आगे तजिया चलते- देंगे कि हाँ जी मेरी ये राय है। अब जारी बात है पहले ही हाँ। खबरें गर्दिश कर रही होती है, क्या सराइयां होती हैं, राय देना एक माहौल होता है सियासी। जी मेरी बात सुने ना घर जी जी चलिए सिग्नल डाउन हो गया, ठीक है। सिग्नल भी आपका साथ दे रहे हैं इस टाइम पे, आप ये नहीं जो चाह रहे को बात गुलाम करना इंटरनेट भी आपका साथ दे रहा है इस टाइम पे। चले हुकूमत की इंटरनेट पे तारीफ मेरे करते कहा क्या जा रहा हैं। जी 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 नहीं ऐसा मैंने कहा इंटरनेट भी आपका खूब अच्छा, साथ दे रहा है, नहीं, कुछ कहना नहीं फिजा, चाह मैं रहे कह रहा हूं, इंटरनेट का मैं ये स्पीड जो कम कर लूं। जी जी मैं कह रहा हूँ कि ठीक। मैं नहीं मैं कह रहा हूँ ये जो गुलाम गर्दिशें होती है ना, जी। तो गुलाम गर्दिशों में कौन गर्दिश में आ जाए ये किसी को नहीं पता, और ये वक्त बड़ा जालिम है। ये समझ रहा है ना कि मैं, कोई समझता है ना कि मैं ऊपर खड़ा हूँ, हो सकता है अगली शाम वो पता नहीं किधर खड़ा हो। ये जो लाख यानी आप हाथी हमेशा यानी सवाल आप लाते हैं। 11th आवर पे कहानी तब्दीली को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है, कैसे हो सर क्या वो कह अभी रहे हैं ऐसा? मैं अभी टाइम नहीं आया, मैं इस पे ना कमेंट करूंगा अभी, नैसब- जब टाइम नैसब- आएगा तब। नैस साहब तो बड़ी उम्मीदें लगा के हालांकि- बैठे हैं सर। देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन ख्वाहिशात जो है ना आप किसी की ख़त्म भी नहीं कर सकते, लेकिन ख्वाहिशात पे, विशफुल थिंकिंग पे जो है ना वो रियलिटी नहीं चलती चलें। है, और चलें हक़ाइक़ जो है इसके बरक्स हैं। लेट्स सी कि कहाँ अब ये माहौल कहाँ जाता है Exactly. और आगे क्या होता है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम में आपने दर्शन की तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदोखेल साहब ने अपनी सारी दिल की बातें कह दी और फिर कनेक्शन जो उनका राब्ता मुनक़ता हो गया, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप आगा साहब आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इंटरनेट ने आपका साथ दे दिया। आपने कहा कि मैं कुछ अभी फिलहाल नहीं कहना चाहता तो इंटरनेट की स्पीड ही कम होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।